नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व क़ाल अल्लाहु तआला अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन ख़लक़ह व क़ाल अल्लाहु तआला वलकुम फ़ीहा जमालुन हीना तुरीहून व हीना तुसरहून व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। मोहतरम बुज़ुर्गों और साथियों और बहनों, मुझे आपके सामने ताल्लुक़ बिल्लाह, तज़किये नफ्स और जमाल के मौजू पर कुछ बातें अर्ज़ करनी है। मेरे सब्जेक्ट के दो हिस्से हैं, एक ताल्लुक़ बिल्लाह और जमाल और दूसरा तज़किये नफ्स और जमाल। इस मौजू पर मैंने मशहूर व मारूफ फ़िलोसोफ़र व अदीब व सदर इकबाल एकेडमी मोहतरम अहमद जावेद साहब से इस्तिफ़ादा किया है। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ तमहीदी बातें अर्ज़ करूं। साथियों, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ या उसकी मारिफत, पहचान सिर्फ़ कोई एरिथमेटिक या रियाजी की कोई थेरी या फार्मूला नहीं है जिसको समझकर या जिसको अक्ल व जहन में एक तसव्वुर की शक्ल देकर मैं फारिग हो जाऊं। कोई भी अक्ल की बुनियाद पर दरियाफ्त होने वाली थेरी या फार्मूला, चाहे वो साइंसी ही हो, जैसे थेरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, उसका अपनी जगह एक मकाम है, लेकिन वो मेरी फीलिंग या एहसास का हिस्सा नहीं बन पाता। चूँकि इंसान सिर्फ अक्ली वजूद नहीं रखता है, बल्कि एहसासात व जज्बात भी रखता है, और आदमी के बड़े मसाइल, सब्जेक्ट्स और मकासिद में एक मकसद ये भी है कि उसका इल्म, नज़रिया, उसका हाल कैसे बने, और या उसका इल्म उसके एहसासात में ढल जाए। गोया इंसान में ये प्यास जैसे बिल्ट इन है कि जो तसव्वुरात हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके एहसासात में ढल जाएं। इस अर्ज के लिए अल्लाह ने जमाल को इंसान के अंदर वदियत किया है। तसव्वुर जमाल फ़लसफ़े की इस्तिलाह में कहें तो इनेट हैं, यानी मेरे अंदरून में दाखिल हैं, और मजहबी इस्तिलाह में कहा जाए तो वो फितरी हैं। जो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी, उसका तर्जुमा इस तरह है कि बेशक अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। चूँकि इंसान में अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का परतो डाला है, इसलिए हुस्न व जमाल की एप्रिसिएशन इंसान की फितरत का हिस्सा है। मगर बदकिस्मती से हमारे ट्रेडिशनल या रिवायती निज़ाम तज़किया में जमालियाती अहवाल और जमालियाती ज़रूरत का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, और फ़िक या फ़िका के ज़रिए पैदा होने वाली दीनी सोच ने अल्लाह से ताल्लुक़ को चंद कानूनी मज़ाहिर, सिंबल तक महदूद कर दिया है, और जमाल, जिसे हुस्न की कदर या वैल्यू भी कहते हैं, एक एडिशनल इजाफी चीज़ समझ लिया है। हालांकि कुरान मजीद हमें एहसान का हुक्म देता है। एहसान क्या है? अपने फ़र्ज से ज़ायद की अदायगी। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल एहसान, कि अल्लाह तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म देता है। या दूसरे पहलू से देखें कि रैशनल बुनियादों पर बनने वाला लिटरेचर ने अक्ल को फहम तो अता किया, मगर जमालियाती ज़ौक़, एस्थेटिक टेस्ट की तस्कीन ना कर सका। हालांकि खालिक कायनात ने कुरान के हर लफ्ज़ के साथ एक मखसूस जमालियाती ताल्लुक़, एस्थेटिक सेंस पैदा किया है, और लफ्ज़ को इंसानी फहम, अंडरस्टैंडिंग के साथ उसकी फीलिंग भी बना दिया है। और इमेजनरी जो जमाल के इजहार की, एक्सप्रेशन की एक शक्ल है, के ज़रिए एक ख़ास किस्म का तासुर भी पैदा किया। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान के फ़न्नी महासिन में उसका तफसीली जिक्र किया है। इसलिए साथियों, किसी भी लिटरेचर या अदब में बड़ाई की सतह उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक वो बड़े तसव्वुर हकीकत का कोई जमालियाती वर्जन ना तैयार कर ले, और उसी के साथ मेरे अखज़ किए हुए मफहूम को मेरा खूबसूरत एहसास या पैशन ना बना दे।
جمالیات کہتے ہی سائنس آف پریزنس کو ہیں، جو میری کسی بھی فکر، سوچ، خیال کو احساسات میں، خوبصورت احساس میں بدل دیتا ہے اور میرا پیشن بنا دیتا ہے۔ آئیے اب ہم تعلق باللہ اور جمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے ایک تعلق ہم اس کی مختلف صفات، ایٹریبیوٹس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت حق ہے جس پر میرا یقین ہے، اور دوسری صفت جمیل ہے جس پر میرا ایمان ہے۔ اگر میں چیزوں کو صرف حق کے تناظر میں، یعنی صحیح اور غلط کے پیمانے پر حل کروں گا تو یہ صحیح تو ہوگا، لیکن حق کی جمالیاتی اپریسیشن نہیں کروں گا تو حق کی تاثیر کمزور پڑ جائے گی اور ناکافی ہوں گی۔ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ وہ دیکھے تم میں کون خوبصورت عمل کرتا ہے۔ مولانا محمد فاروق خان صاحب اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان صرف اس دنیا میں عمل کرنے کا اس سے مطالبہ نہیں ہے، بلکہ حسین اور خوبصورت عمل کرنے اس سے کہا گیا ہے۔ ایک واقعے سے ہم اس کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے کلید بردار یعنی کی ہولڈر نے نماز پڑھنے کے لیے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب یہ چابی میرے پاس ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے چڑھایا، تو جس نے چابی دینے سے انکار کیا تھا اس کے فرزند نے کہا کہ اچھا ہوا میرا باپ زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر اس کو بلایا اور خانہ کعبہ کی چابی اسی کے حوالے کر دی۔ تب وہ شخص کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض میرے لیے کوئی نہیں تھا، مگر آج آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد حلق فرمایا تو یہ شخص لوگوں کی ٹانگوں کے درمیان سے رینگتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کے منہ مبارک عنایت فرمائیے۔ دیکھیے ساتھیوں، نفرت محبت میں بدل گئی۔ اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ رویہ جو خدا کی نسبت سے ہی ہو، اگر صرف صحیح اور غلط کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں تو یہ بات صحیح تو ہے لیکن انکمپلیٹ ہے اور ناقص ہے، اس لیے کہ اس رویے میں اس کا ہم پلہ اصول نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ ہے حسن یا جمال۔ اس لیے ہم کو اللہ کی نسبت سے کسی بھی شے یا مخلوق سے ملاقات کریں تو اس پہلو کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، ورنہ ہماری باتوں میں اور ہماری شخصیت میں تاثیر کیا ہو جائے گی؟ کم ہوتی چلی جائے گی۔ تعلق باللہ کی جمالیاتی اساس کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہمارا تعلق اطاعت کی بنیاد پر ہو، یعنی سبمیشن کی بنیاد پر ہو، اور یہ تعلق اطاعت کو کبھی بوجھ نہ بننے دے، جبر نہ بننے دے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے تعلق کو ہمارے اندر موجود جو ایموشنز ہیں، جو احساسات ہیں، اس کا کنٹینیویشن کے ساتھ اس کو ایڈ یا سپورٹ ملتی رہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جذبات میں محبت ہے اور دوسری خشیت ہے۔ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیٹ آف گڈ فیلنگ کو۔ اب اس میں جمال کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جمالیات کہتے ہیں محبت یا عشق کو خوشگوار بنانا، کمٹمنٹ کو پرلطف بنانا، اور مجاہدے یا اسٹرگل کو راحت بخش بنانا۔ تو ساتھیوں، جب محبت جمالیاتی ذوق کے رنگ میں عبادات میں اظہار کرتی ہے تو کیا کیفیات پیدا ہوتی ہے، اس واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی محبوب بیوی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کی آواز آئی، آپ لحاف چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من؟ کون؟ وہ فرماتی ہے عائش۔ آپ محبت سے سیدنا عائشہ کو عائش کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں من عائش؟ کون عائش؟ گویا اپنے محبوب خدا کی پکار، تمام دیگر محبتوں کو آپ کیا کر دیے؟ اس میں بھول گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب اساسی، کہ محبت میری بنیاد ہے، یعنی محبت میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، محبت اس کی بنیاد ہے، اور یہی محبت الہی
جب ذوق جمال شامل ہوتا ہے تو اطاعت کو، سبمیشن کو کیسے خوشگوار بناتا ہے؟ تو آپ ایک اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی جنگ کے موقع پر کھجور کھا رہے تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس میں مر جاؤں تو کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ تو صحابی نے سوچا کہ میں جنت میں داخلے اور اپنے رب سے ملاقات میں کھجور کھانے جتنی تاخیر بھی کیوں کروں، اور وہ کھجور چھوڑ کر جنگ میں شامل ہو گئے اور شہید ہو جاتے ہیں۔ گویا محبت الہی نے موت کی کراہت کو ایک خوشگوار احساس کیا کر دیا؟ بنا دیا۔ اسی طرح دوسری کیفیت جس کا ذکر میں نے کیا وہ خشیت ہے۔ تو خشیت کو دیکھیں تو اللہ سے محبت ہی اللہ کی خشیت کو خوشگوار بناتی ہے، تبھی انسان کا اس خشیت میں دل لگتا ہے۔ در حقیقت خشیت نام ہی ہے مجاہدانہ جذبہ تعلق کا، جسے اللہ کی محبت نے تھاما ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کی خشیت کسی موذی جانور سے خوف کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سے ڈرنا بھی اس شخص کو اچھا لگتا ہے اور اللہ کے لیے مرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب حجاج نے کلمہ حق گوئی کے نتیجے میں قتل کا حکم صادر کیا اور وہ شہید ہو گئے تو ان کا خون بہت بہا، جسے دیکھ کر سب حیران تھے۔ حجاج نے اطباء کو بلایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ موت کے وقت جسے خون جس کا بہت زیادہ بہتا ہے، تو اگر اس کو مسرت اور خوشی کا احساس ہو تو اس کا خون کیا ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ بہتا ہے۔ محترم احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ جمالیاتی ذوق ہی سے محبت اور خشیت پیدا ہوتی ہے، جو میرے احساسات و جذبات میں بندگی کی پرزور رو دوڑائے رکھتی ہے، اور موت بھی اسے ایک تحفہ معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے موت ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ ساتھیوں، ہمیں اپنے عقل و فہم اور احساس و جذبات و اعمال میں حسن کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے احساسات و جذبات کے ساتھ حسن والے عمل اور حسن والے جذبات کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ دین کا ہم سے مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کی تکمیل میں ذوق جمال کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب تعلق باللہ کو ایک تیسرا پہلو سے دیکھیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا تعلق اللہ سے ہو بندگی کے حیثیت سے، اور اس میں مجھے سچا ہو کر دکھانا ہے۔ ہمارا پورا کے پورا نیک نہ ہونا اللہ کے دربار میں قابل تسلیم ہو سکتا ہے، لیکن ہماری بندگی اور اس سے وابستہ احساسات کو اللہ کی غیر کی بھیٹ چڑھا دینا، یہ اللہ کے یہاں نہیں سنا جائے گا۔ اللہ بے وفائی کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے اللہ نے نجات دی اور سمندر کو پار کرتے ہی ایک بستی پر گزر ہوا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس بستی والوں جیسا ایک بت بنا دو۔ اسی کے پس منظر میں اپنے وقت کے یہود سے سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے پہلی ہی رات اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہو۔ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں یہ بے وفائی کا وائرس بھیس بدل کر ریاکاری اور خود نمائی کے جراثیم کے ذریعے تو ہم میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک کہا ہے۔ یقین جانیے، ہماری 1000 سالہ تہجد گزاری یا برسہ برس کی تحریکی یا دینی خدمات میں اس وائرس کا داخلہ برسوں میں تعمیر شدہ جو شخصیت ہے ہماری، اس کو گرا دے گا۔ صحابہ اکرام اس پہلو سے بڑے حساس اور چوکنا رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے، تو کیا یہ بھی ریا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے ابو ہریرہ، یہ تو وہ بشارت ہے جو اس دنیا میں اللہ مومن کو دیتا ہے۔ ہاں، اگر تم نے کسی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی رکعت نماز کو طویل کر دیا تو یہ ریا ہے۔ ساتھیوں، یہ جمالیاتی ذوق ہی ہے جو ہمارے محرکات و احساسات کو حسن عطا کرتا ہے، اور ہمارا تعلق باللہ اپنے نفس کے جبلی انسٹنکٹس
جو محرکات کی بجائے حسن کی اعلیٰ ویلیوز پر رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہر حسین خوبصورت چیز کو معبود بنانے کی بجائے ان کو صنائی عطا کرنے والے خالق کو انسان معبود بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری غلطیوں و لغزشوں کو معاف کرتا ہے، لیکن معبود کے انتخاب میں غلطی یا بے وفائی کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر تعلق باللہ کو ایک اور پہلو سے دیکھیں تو وہ کائنات میں غور و فکر اور اس کی سیر کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فسیروا فی الارض، یا کہیں قرآن کہتا ہے یتفکرون یتذکرون، یا کہیں کرتا ہے یعقلون، کہہ کر بندے کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اسی تحریک سے جب انسان کائنات میں عقلی شعور کی سرگرمی انجام دیتا ہے تو فہم اور تصور کانسیپٹ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ کائنات جہاں اپنے صانع یعنی خدا کی طرف عقل کی روح سے دلیل فراہم کرتی ہے تو اسی کے ساتھ ایک جمالیاتی پرسیپشن بھی رکھتی ہے جو اپنے صانع کی طرف کھینچتی ہے اور اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید جس کی آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز بھی بنائی خوبصورت بنائی۔ تو جب ہم اس کائنات کو حسن کے پہلو سے دیکھیں تو جگہ جگہ حسن کی تصویر کشی ہے۔ پرندوں کی چہچہاٹوں کو دیکھیں، بلبلوں کے نغموں کو دیکھیں تو خوشی اور مسرت کا احساس ابھرتا ہے۔ کسی جانور کے ٹوٹے ہوئے پیروں سے چلتے دیکھیں تو میرے اندر ایک غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تفریحی مقامات پر اچھا منظر آدمی کو حالت احسان میں پہنچا دیتا ہے، مگر بدقسمتی سے قدرتی مناظر کو دیکھ کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہنا ہم بھول گئے ہیں، اور ان احساسات کو جذب کرنے کی بجائے کیمرہ، موبائل اور کمپیوٹر سے تفریح کشید کرنے کی ایسی عادت ڈال دی ہے کہ احساسات کا انسان گویا گم ہو گیا ہے۔ اور کائنات میں خدا کے حسن و نشانیوں کی جو معرفت ہے اس کا البم اپنے دل میں بنانے کی بجائے ہم نے کیمرہ اور کمپیوٹر میں ہم نے وہ جگہ دے دی اور اس کے ہم عادی بن گئے۔ اور تفریحی مقامات میں جبلی تقاضوں، انسٹنکٹس کے تقاضوں، بالخصوص انواع و اقسام کی متنوع غذا کی لذتوں کی آماجگاہ بن گئی ہے۔ یعنی ہم تفریح گاہ میں خدا کے حسن کو دیکھنے کی بجائے غذا کے مختلف لذات کو حاصل کرنے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کائنات کی سیر کے وقت بالخصوص صبح کے منظر کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں۔ جوش ملی آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں چھوٹے بچوں کی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہوں، گھر میں داخل ہوں تو بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کر ان کے احساسات کو فیل کریں، اور راستہ چلتے وقت حادثے کا شکار لوگوں کی تصویر کو واٹس ایپ پہ شیئر کرنے کی بجائے اس کی تکلیف کو اپنا احساس بنانے کی کوشش کریں۔ تو ساتھیوں، ان احساسات کے ساتھ جب ہم کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے شعور کا حصہ بنتا ہے، کانشیس کا حصہ، اور انسان میں خاص طرح کا اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور کائنات کی تمام مخلوقات بشمول انسان کے ساتھ ایسا رویہ اور تعلق پیدا کرتی ہے کہ دوسرے انسانوں کی خوشی و غم گویا خود اس کی خوشی اور غم بن جاتے ہیں۔ جمالیات نام ہی ہے احساسات کی فلاورنگ کا۔ خوشی اور غم احساسات کی اصل ہیں جس سے خیالات تشکیل پاتے ہیں، اور انسانی شخصیت کی تعمیر میں یہ ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن تھے۔ ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی تندرستی کے حال میں کچھ مانگنے کے لیے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ فلاں جگہ جا کر اپنی حاجت میرے نام سے قرض لے کر پوری کر لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مرجھا گیا۔ ایک انصار صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیجئے، اللہ اور آپ کو دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی حاجت وہاں جا کے پوری کر لو۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے میں کہ اس شخص کا جو درد اور غم تھا، آپ نے اس کو اپنا غم بنا لیا۔ اسی طرح جب اس کی حاجت پوری ہوئی
تو اس کی خوشی کو میں آپ خود کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی کی خوشی سے خوش ہونا اور کسی کے غم سے غمگین ہونا بھول گئے ہیں، اور آج کے دور میں اس کا سب سے زیادہ اثر بوڑھے محسوس کر رہے ہیں، انہیں جبری بائی فورس تنہائی گزارنی پڑ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مسکرا کر دیکھنا عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھیوں، اب میں آپ کے سامنے تزکیہ اور جمال پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ یوں تو تزکیے کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں 3 ہی آسپیکٹ سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ آپ دیکھیے تزکیہ کسے کہتے ہیں۔ ایک بنیادی ایسنس، جوہر سمجھ میں آ جائے تو تزکیے کا لیول بلند ہو جائے گا، اور اس میں جو بھی ہم کوشش کریں گے اس کی تاثیر اور ایفیکٹ کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی۔ تزکیہ دراصل اس قوت کی بیداری کا نام ہے جو مجھ سے خود کو کیا کرتی رہے؟ بلند کرتی رہے۔ آدمی پر سب سے بڑا پنجرا وہ خود ہوتا ہے، یعنی آدمی پر سب سے بڑی پابندی وہ خود ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اور امام غزالی صاحب نے احیاء علوم الدین میں جو بات فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تزکیے کا سارا عمل 2 پیرالل حرکتوں یا روڈ میپ پہ چلتا ہے۔ وہ حرکتیں ہمیشہ متوازی رہتی ہیں، یہ حرکتیں کبھی نہیں رکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی تقوی نفس میں موجود جذبہ شرارت کو قابو میں رکھتا ہے اور اس میں موجود خیر کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اگر شر کو نظر انداز کریں تو خیر شر سے آمیزش پا کر شر ہی کا عنوان اختیار کرے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف خیر کر رہا ہوں اور اگر شر آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ شر ہی نکلے گا۔ میرے ساتھیوں، اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تزکیے کا یہ واحد روڈ میپ ہے، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اپنے میں موجود جذبات، احساسات اور خیالات اور جن سچویشن سے میں گزر رہا ہوں اس سے مسلسل اپنے کو بلند ہونے کی قوت فراہم نہ کرتا رہوں۔ جس آدمی کو اپنے سے بلند ہونے کی قوت حاصل نہیں ہے وہ تزکیے کے عمل کو ایفیکٹولی جاری نہیں رکھ سکتا۔ آدمی کے ذہن میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ہماری خواہش پر غالب آ سکے۔ اپنے کو خود سے بلند کرنے کی صلاحیت اور قوت، اس میں بڑا کیریکٹر اور کردار ذوق جمال کا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نے پہلوان کو پچھاڑ دیا تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، تب سیدنا علی نے اسے چھوڑ دیا تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا تم مجھے مار سکتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کے لیے پچھاڑا تھا، اب تیرے تھوکنے کی وجہ سے میرا نفس میرے ارادے میں شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ساتھیوں، اس سے بڑھ کر بلندی اور تزکیہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کے جو جبلی یعنی انسٹنکٹس کے جو تقاضے ہیں اور اس کے جو روحانی تقاضے ہیں دونوں میں کانٹرڈکشن یا تضاد کی نسبت نہ رہے۔ کامل آدمی وہی ہے جس کا جبلی وجود اور روحانی وجود دونوں بہترین حالت میں زندہ رہتے ہوں۔ اس واقعے پر غور کریں تو غصہ انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ جب حق کے لیے تھا تو اس نے بہترین انداز میں کام کیا اور حضرت علی نے پہلوان کو کیا کر دیا؟ پچھاڑ دیا، اور جب غصے نے نفس کی طرف رخ کیا تو حضرت علی نے اسے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ دراصل ایستھیٹک ٹیسٹ، ذوق جو ہوتا ہے وہ روحانیت اور جبلت کو، انسٹنکٹس کو کمپلیمنٹری بنا دیتا ہے۔ جمالیات جبلی جوش و خروش کو رائگاں نہیں جانے دیتی، اس کے یوز اور استعمال کو درست بنا دیتی ہے۔ اب تزکیہ اور جمال کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو محترم احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی خیال ہو اگر بہت دنوں تک بدلے بغیر پڑا رہے تو وہ باسی ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے، بے تاثیر ہو جاتا ہے، اور یہی حال احساسات کا بھی ہے۔ جو بھی احساس ہوگا اگر اس کو پروڈکٹیو نہ رکھا جائے تو وہ بھی باسی ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، یہی معاملہ ہم جو نصب العین متعین کرتے ہیں اس کا بھی ہوتا ہے، اور تزکیے کا اصل مقصود یہ ہے کہ نصب العین کے لیے مطلوب خیالات اور مطلوب احساسات کو ریفریش کیا جاتے رہے۔ وہ خیال، وہ احساس فرسودہ نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری فکر یا میرے خیال یا میرے احساس کو بدلنا ہے، بلکہ اسے پروڈکٹیو بنانا ہے۔ محترم احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا جمالیاتی شعور صاحب ایمان نہیں ہے
جو اللہ کے جمال سے سیراب نہیں ہو رہا تو انسان اپنے عقائد، نظریات اور احساسات کو تازہ نہیں رکھ سکتا، لکیر کا فقیر بنا رہتا ہے، فتوے پر چلتا رہے گا، عقیدہ اور نظریہ ہمارے اندر ضد اور غصے کے سوا کچھ نہیں پیدا کرے گا، اور احساس کمتری میں ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرا موجودہ حال یا احساس دس نئے احوال کو کنٹینیویشن کے ساتھ جنم نہیں دیتا تو میرا یہ حال اور احساس میری غفلت کا شکار ہے، اور میرا ایک خیال اگر میرے ذہن میں 10 نئے خیالات کو جنم نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن اور خیال کے تعلق میں بہت بنیادی رکاوٹ آ گئی ہے۔ ساتھیوں، تزکیے کے عمل میں جمال کی آمیزش سے ہمارے خیالات و احساسات ریفریش ہوتے رہتے ہیں، ذہن کو اعلیٰ سطح کی پلین پر پہنچانے میں قوت فراہم کرتے ہیں اور تسکین عطا کرتے ہیں، اور نئی فلاورنگ کے ساتھ فکر اور احساسات کو تازہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اور اس سے حاصل ہونے والی جو سیٹسفیکشن ہے، تسکین ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا، اس میں فرسودگی نہیں آتی، اور وہ تسکین کبھی باسی نہیں ہوتی۔ ساتھیوں، اس دنیا میں ہر سیٹسفیکشن، یہ بہت اہم بات ہے کہ اس دنیا میں ہر سیٹسفیکشن کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جمالیاتی شعور اپنے حقیقی اصولوں پر استوار اور فنکشنل ہو تو میرے اندر تسکین کی رو دوڑا دیتے ہیں، اس میں کوئی وقفہ نہیں آنے دیتے۔ جب میں نماز پڑھوں گا تو ایک نئی سطح تسکین کو پاؤں گا، جب میں کسی درخت کو دیکھوں گا تو دوسری شان ظہور کے ساتھ دیکھوں گا، اور جب میں قرآن مجید کا مطالعہ کروں گا تو ایک نئے خیال اور احساسات کی سیرابی کے ساتھ اٹھوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک کے ملک فتح ہو رہے تھے تو اس وقت دیکھیے کہ مال صرف دولت مندوں میں نہ گردش کرنے لگے، قرآن ہی کی آیت سے ایک نئی احساس اور فکر کو اخذ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ملت کے مشترکہ راہ سے ہٹنے کا انجام کیا ہوتا ہے، 100 بار قرآن کو پڑھا تو اس کے بعد ایک نئی فکر کو جذب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا۔ ہم بھی اپنی فکر کو کنٹمپریری ایشوز پر نئی فکری جہتوں کے ساتھ اثر انداز ہو کر نہ صرف خود تسکین پا سکتے ہیں بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی سیراب کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، اپنے آپ کو کل کا کل کسی نصب العین میں کھپانے کا جذبہ جمالیاتی ذوق یعنی ایستھیٹک ٹیسٹ کی تربیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جمالیات، چونکہ جمالیات کا کریکٹر یہاں بتانا ہے اس لیے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تزکیے کے عمل میں جمالیاتی شعور داخل ہو جاتا ہے تو نصب العین کے ساتھ والہانہ عشق کی صدا نہیں دینی پڑتی، اور انسان ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ مومن کی شخصیت کا کیا ہوتا ہے؟ ظہور ہوتا ہے۔ جیسا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ دنیا میں ظہور فرماتا ہے، اور بندہ مومن بھی ایک نئے احساس اور فکر کے ساتھ دوسرے انسانوں سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تزکیے اور جمال کا تیسرا پہلو ہم دیکھیں کہ ہماری شخصیت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا کون سی سطح پر، کون سے لیول پر وہ سیٹسفائیڈ ہو رہی ہے، تسکین حاصل کر رہی ہے۔ میرا لیول آف سیٹسفیکشن کیا ہے، کن چیزوں سے وہ تسکین پاتا ہے، کن چیزوں سے وہ سیرابی محسوس کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا ذوقی سطح یعنی ٹیسٹنگ لیول، ٹیسٹ کا لیول کیا ہے، ہماری ذوق کی سطح پر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ محترم احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم جبلی تقاضوں یعنی انسٹنکٹ کے تقاضوں سے حظ اور لذت حاصل کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جمالیاتی شرائط کو پورا کرنے کے لائق رہ جاتے ہیں؟ ہم پر واجب ہے کہ اللہ سے تعلق کی جمالیاتی شرطیں ہم پوری کر کے دکھائیں، اور اس کا پہلا زینہ یہ ہے، بہت غیر جانبداری سے ہم دیکھیں کہ ہماری جو تنہائی ہے اور ہماری محفل کی کیفیات کیا ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ وہ نہیں ہے جو محفل میں پاکیزہ ہے، بلکہ پاکیزہ وہ ہے جو اپنی تنہائی میں پاکیزہ ہے۔ ساتھیوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حیا سے منحرف باتیں، احساسات میں گندگی یا بے پردہ خواتین کی تصویر سے نظریں جلدی ہماری ہٹ پاتی ہیں یا نہیں، اور اس کو دیکھنے میں ہمیں وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، یا
کسی اونچے درخت کی ٹہنی پر نغمہ زل بلبل ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمارے اندر حسن کا ایفیکٹ جبلی ہے یا قلبی ہے یا ذہنی ہے، اور اور ہم اپنے ذوق پہ کس سطح پر کھڑے ہیں اس کا ہمارے اندر پتا چلے گا کہ ہمارے اندر احساس حسن بایولوجیکل سطح سے بلند نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ہم اندازہ کر پائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے حسن جمال کی جو میزبانی ہے اپنی جبلتوں اور انسٹنکٹس کے ساتھوں میں نہ دیں، اور اپنی جو انسٹنکٹس جبلتیں ہیں اس کو جمالیاتی حسن سے کیا کریں، آراستہ کریں، مزین کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوجوان جس نے خوبصورت خاتون کو صرف اللہ کی محبت اور خشیت کی وجہ سے اس نے اپنی نظر کیا کر دی، نیچے کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی حلاوت کا مزہ چکھائے گا جس کو وہ فیل کر کے رہے گا۔ آپ دیکھیے ساتھیوں کہ جبلی جو تقاضے ہوتے ہیں، یعنی اس خاتون پر نظر ڈالنے سے بھی ایک لذت اور مزہ ملتا ہے، لیکن اللہ کا جو حسن ہے اس کی نسبت سے جب انسان اپنی نظروں کو نیچے کرتا ہے تو کیا پاتا ہے، وہ ایک حلاوت پاتا ہے۔ حسن اور مزہ اس عورت کو دیکھنے میں بھی ہے، لیکن جمال اس سے زیادہ حسین ٹیسٹ کو کیا کر دیتا ہے، چکا دیتا ہے۔ دراصل جمالیات نام ہی فرحت کا ہے، پلیجر کا، جو نفس کو حسن کی اعلیٰ فلفلمنٹ کی کیفیت عطا کرتا ہے، اور ساتھ ہی اپنے نفس کو خود سے بلند کر کے تزکیے کا مقام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ساتھیوں تزکیے کا ایک اہم مقصد اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ اگر اخلاقی حس جمالیاتی نہیں ہے تو وہ انکمپلیٹ ہے، ادھوری ہے، اور جمالیاتی حس اگر اخلاقی نہیں ہے تو وہ بے مصرف ہے۔ اس لیے ساتھیوں اخلاقی رویہ اختیار کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں حسن شامل ہے یا نہیں، اور ہمارے اخلاق کو وہ حسن اخلاق میں بدل رہا ہے یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مومن کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں اخلاق نہیں کہا ہے، حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو ساتھیوں تعلق باللہ اور تزکیہ نفس میں جمال کا کیا کردار ہوتا ہے میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا۔ ہمیں اندازہ ہوا ہوگا کہ تعلق باللہ اور تزکیہ نفس جمالیاتی شعور کی ہمکاری کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور تعلق باللہ اور تزکیے کی جمالیاتی اساس پر آپ دیکھیے کہ جب شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے تو انسان کا ہر اظہار ایکسپریشن حسین ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ کے ہر رنگ کو جمال کے رنگ کے ساتھ مزین کر کے اپنی شخصیت کا حصہ بناتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تب انسانی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کی بدولت چرند پرند سے لے کر تمام انسان اس کی جاذبیت، وہ اٹریکشن، وہ کشش کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ جو شخصیت ہے وہ اس کی ہلاوت اور طمانیت کو کیا کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ مطلب وہ شخص کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ اس کے رگے جاں سے بھی کیا آ جاتا ہے، زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ جس کی طمانیت، ہلاوت اور مٹھاس بندہ محسوس کرتا ہے، اور اپنے رب سے ایسا سمجھیے کہ بندے کو بھی ایک کشش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شاعر نے جو یہ کہا ہے نا کہ وہ رگے جاں سے بھی بڑھ کر اور کچھ آیا قریب، مجھ کو کم ہوتے ہوئے یہ فاصلے اچھے لگے۔ تو ساتھیوں اس کے نتیجے میں ایسی شخصیت جب دنیا سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تب اپنے رب سے ملاقات کے لیے حائل موت کا جو حجاب ہوتا ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اٹھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی روح کو آسانی سے نکالنا، اور اسی کے ساتھ یہ بشارت دیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے وہ نفس سے مطمئن، تو اس دنیا میں بھی مجھ سے مطمئن تھا، اپنی جبلت اور اپنی روحانیت کے تمام تقاضوں سے تو نے میری ذات سے حسن حاصل کر کے اطمینان حاصل کیا، اسی کیفیت میں آج تو میرے سامنے آ رہا ہے، تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور تو بھی
مجھ سے راضی ہے، اور اس کے بعد جو اسے بشارت دی جاتی ہے کہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میری بندگی میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جیسے گنہگار بندوں کو بھی آخری مراحل میں یہ جذبات و کیفیات نصیب فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔